सैयदा ने 5 खसलतें बयान की हैं ना, ये नबी से भी मंसूब है। ज़ुहर रबी के अंदर रहमतुल्लाह जज़ायरी ने नबी मुकर्रम से इस हदीस को नकल किया है। फरमाते हैं, बीबी फरमाती हैं, नबी फरमाते हैं कि बच्चों की 5 खसलतें मुझे पसंद है। अल अव्वल इन्नहुम अल बाकून, पहली सिफत ये है रोते ज़्यादा हैं। क्या कल का बच्चा रोता था? बीबी ने फरमा दिया आज का बच्चा रोता नहीं है। बच्चा कहाँ बदला? अस्सानी ला यद्दखिरून लिगदिन, दूसरी सिफत मुझे बच्चों की अच्छी लगती है, ये आज का काम कल पे नहीं छोड़ते, अभी चाहिए, आज ही जाना है। कितना ही आप समझाते रहें कल दिलवा देंगे, कल ले जाएंगे, नहीं अभी जाइए, अभी चाहिए, ये आज का काम कल पे नहीं छोड़ते। 1400 साल पहले वाला बच्चा भी ऐसे ही था और आज का बच्चा भी ऐसे ही है। यजतमऊन अला तुराब, ये मट्टी पर बैठ जाते हैं। ये 1000 साल पहले वाला बच्चा और आज का बच्चा कपड़ों का ख्याल ही नहीं करता, अपने स्टेटस का ख्याल ही नहीं करता, उसका कोई स्टेटस होता ही नहीं है। अल्लाह करे हम बड़े होकर भी बच्चों का ये मिजाज बाकी रखें हैं। बीबी फरमा रही है मट्टी पे बैठ जाते हैं। फरमा रही हैं या मरून असुम्मा यखरबून, ये मट्टी के खिलौने बनाते हैं, रेत मट्टी पे जाके बैठ जाते हैं, मट्टी के खिलौने बनाते हैं, घरौंदे बनाते हैं और फिर जब खेल लेते हैं तो लात मार के तोड़ देते हैं। या मरून सुम्मा यखरबून, खेलने के बाद यखरबून, तोड़ देते हैं उसे। क्या बच्चा बदल गया? मुमकिन है कोई कहे कि मौलाना अब तो इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों का ज़माना है, सेल से रिमोट से चलने वाले खिलौने हैं। तो भाई खिलौना बदला है, बच्चा नहीं बदला। कल मट्टी के खिलौने टूटते थे, आज रिमोट के खिलौने टूटते हैं। किसी घर में 1 महीने से ज़्यादा खिलौना नहीं रहता। ये बच्चा खेल कर तोड़ देता है और बताता है मेरी दुनिया है, मैंने इसे ख़त्म कर दिया है। दुनिया से दिल लगा के ना रहो। इस्तेमाल हो गई, ये इस्तेमाल करने की शय है, सजा कर रखने की शय नहीं है। फिर 5वीं सिफत तो बीबी क्या फरमा रही है? सुभान अल्लाह, फरमाती हैं यख्तसिमूना बिगैर हिक़दिन, ये लड़ते हैं मगर दिलों में कीना नहीं रखते। बच्चे तो नहीं बदले ना, स्कूल बदल गया। स्कूल ने बदल कर क्या किया? स्कूल ने बच्चों के मिजाज के मुताबिक खिलौने, कार्टून, डमियाँ, मुख्तलिफ मॉडल्स, जी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी जिसे आप बोलते हैं, ये बच्चे बोलते हैं, वो स्कूल के अंदर रख दिया है। यानी उनको उनके मिजाज में क्योंकि खेलना था, उनके मिजाज में क्योंकि तफरी थी, तो उनके मिजाज के मुताबिक निज़ाम तालीम एक टोकरी में भर दिया, अलिफ से लेके ये तक कार्टून बना दिया। अलिफ का एक कार्टून बना दिया, बे का एक कार्टून बना दिया, पे का एक बना दिया, जीम बना के उसका मॉडल डाल दिया और टोकरी भरी हुई है और सामने चार्ट के ऊपर अलिफ से लेकर ये तक सीधे सीधे भी लिखे हुए हैं। अब बच्चों से कह रहे हैं इनमें ढूंढो, उसे देखो और इनमें से ढूंढ ढूंढ के निकालो। अब बच्चा उन्हें देख रहा है, इसे ढूंढ रहा है। अब बच्चा समझ रहा है मैं खेल रहा हूं, उसके साथ धोखा हो रहा है, उसे खेल खेल में पढ़ाया जा रहा है। अब वो जब खेल खेल में, अच्छा असली उन्वान उसको खेल दे दिया, लेकिन नतीजा उसका तालीम है, यानी उसके मिजाज के मुताबिक तालीम को ढाल दिया। मैं अजीज़ान गिरामी माहिरीन तालीम से कहूँगा कि आपने कोई कारनामा नहीं किया। ये अल्लाह का निज़ाम हज़ारों साल पुराना है। उसने तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान के अंदर थ्योरियों को भी रखा हुआ है और अहले बैत की प्रैक्टिकल तस्वीरों को भी रखा हुआ है। तुम इनमें से आयतें निकालते रहो, वहाँ जोड़ते रहो, तुम्हारी तालीम पूरी हो जाएगी। अजीज़ो, कुरान और अहले बैत दर हकीकत थ्योरी और प्रैक्टिकल, वो नज़रिया, ये उसका मिज़दाक़, वो फार्मूला, ये उसका मिज़दाक़, इन दोनों की ज़रूरत है। लिहाजा नबी ने फरमाया लन यफ्तरिक़ा, ये दोनों एक दूसरे से हरगिज़ जुदा नहीं होंगे। यानी इनके कब फ़लसफ़ा वजूदी मिल के रहना है, इनका वजूद ही नहीं है जब तक कि ये दोनों ना हो। ये दोनों रहेंगे ही तब के जब दोनों रहें। एक को लेकर ये मत समझ लेना कि तुमने दीन ले लिया, ये धोखा तुम्हारा होगा। खबरदार, तुम्हारे अलहदा करने से ये जुदा होने वाले नहीं है। जब नबी ने फरमा दिया ये एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, तो तुम जुदा करते रहो, ये जुदा होने वाले नहीं है। तुम बदबख्त हो जाओगे, तुम परेशान हो जाओगे, तुम जगह जगह बंद गलियों का शिकार हो जाओगे। आज जो कुरान को बगैर अहले बैत के लेकर चलने वाले लोग होंगे, वो बंद गलियों का शिकार हैं, शर्मिंदगी का शिकार हैं। मुंह उनका बात में खुला रह जाता है, आंखें उनकी थोड़ी थोड़ी देर बाद चढ़ने लगती हैं, दम उनका घुटने लगता है, मगर जो ताज़ा फिजा में रहते हैं उन्हें कुरान और अहले बैत वाला कहा जाता है। अहले बैत का वजूद हमें ताज़ा फिजा में रखता है, जिंदा वजूद रखता है। क्यों भाई हर मजलिस का उन्वान अली मौला का नाम? क्यों हर मजलिस का, हर महफिल का, हर मुलाकात का उन्वान मौला अली के साथ हो? इसमें एक फ़लसफ़ा क्या है? इसका फ़लसफ़ा हमारी तरक्की है, फ़लसफ़ा हमारी बेहतरी है, फ़लसफ़ा हमारा बेहतर से बेहतर होने का मरहला गुजरना है। कल अली मौला की बात की थी, आज भी अली मौला की बात, कल फिर अली मौला की बात, सुबह की थी, शाम फिर अली की बात। भाई कोई और बात नहीं है। सुबह से शाम तक 4 दफा मजलिस में गए, हर जगह अली की बात। ये नबी का हुक्म है,
زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر کے ذریعے سے. یہ نبی کا فرمان ہے. میں اور بالا تر بات کرتا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ہر مجلس میں علی کی بات ہو، اور نہ صرف علی کی بات ہو، زیادہ سے زیادہ بات ہو، سجا کر بات ہو اور اہتمام کے ساتھ بات ہو. جی علامہ طالب جوہری اللہ مقامہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. مجھے ان کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، بڑا تاریخی ان کا جملہ ہے. کہنے لگے ہم سے کہتے ہیں کہ اذانوں میں تم اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک ہی جملہ بولتے ہو 2 دفعہ، اشہد ان محمد رسول اللہ تم ایک ہی جملہ بولتے ہو، لیکن جب علی کی بات آتی ہے تو لائن لگا دیتے ہو. اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین وقاتل المشرکین اور وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا، یہ لمبی لائن لگا دی. بھائی ایک ہی جملہ کہہ دیتے اشہد ان علی ولی اللہ، بس یہی کہہ دیتے. اللہ کی بات ایک جملے میں، رسول اللہ کی بات ایک جملے میں، مولا علی کی بات اتنی لمبی اتنی تفصیل سے. تو جوہری صاحب کا بڑا حسین جملہ وہ فرماتے ہیں، خود اللہ نے سورہ مبارکہ مائدہ کی 55ویں آیت میں جب علی کی بات کی ہے تو 3 جملے بولے. انما ولیکم اللہ ایک جملہ، ورسولہ ایک جملہ، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اور جب علی کی بات آئی تو 4 جملے بولے. ہر زمانے سے زیادہ ارتضائی بچوں کو جملہ گفٹ میں دے رہا ہوں، ہر زمانے سے زیادہ نعرہ حیدری کی ضرورت آج ہے، اس لیے کہ بحث امام بارگاہ سے نکل کر مدرسوں میں جا چکی ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جو یہ ذاکرین کا کردار ہے، ذاکرین کی ریاضت ہے، ذاکرین کی محنت ہے کہ آج بحث وہاں چلی گئی ہے. اب یہ بحث آپ کی اور ان کی نہیں رہی، اب یہ بحث ان کی اور ان کی ہو گئی ہے. توجہ ہے، تھوڑا سا گردن ہلا دیں، میں بات جاری ہے. ہر زمانے سے زیادہ، میں مولانا سے بھی کہوں گا، مولانا سے، علماء و ذاکرین سے کہوں گا، ہر زمانے سے زیادہ اس سال اگر ذاکرین اپنے محرم اور سفر کی مجلسوں کا عنوان افضلیت مولا علی کو قرار دیں تو یہ جہاد سے کم نہیں ہے. اس سال کی مجلسوں کی پالیسی اگر یہ ہو جائے کہ ہر ذاکر افضلیت پر بات کرے گا، جی تو رنگ کچھ اور ہوگا. جتنی جلدی لوگوں کو ہدایت ملے گی اتنی جلدی امام زمانہ آئیں گے. پوری انسانیت کا فائدہ ہے کہ لوگوں کو صحیح رستے پہ لائیں. یہ بامقصد اور نظریاتی کام ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تھوڑا سا مجھے اور ٹائم دیجئے، 10-15 منٹ بولوں گا میں. کیوں ہر مجلس کا عنوان مولا علی کی بات؟ اللہ اور اللہ کا رسول چاہتا ہے کہ ہر مجلس کا عنوان علی مولا کی بات ہو. اچھا، جب ہر مجلس میں، مثلا مجھے لے لیں، آپ حقیر فقیر سا ایک نااہل طالب علم ہوں، اگر صبح سے شام تک 5 مجلسیں پڑھوں اور ہر مجلس میں مولا علی کے فضائل پڑھوں تو 2-4-6 دن 15 دن کے بعد تو اب کیا کہوں؟ مثلا یہ سوال آئے گا نا، جی اب کیا کہوں اور کیا کہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو معلوم تھا کہ تم ساری زندگی علی کی بات کرتے رہو گے، علی کی بات ختم ہونے والی نہیں ہے. مطالعہ کرو، محنت کرو، علی کی بات بہت ہے. ابھی تو نہج البلاغہ کی شرح نہیں ہوئی. ابھی تو کوئی بتائے کہ علی مولا نے آسمانوں کی خلقت کے بارے میں کیا بتایا ہے. کوئی بتائے کہ زمین کو علی مولا نے کیا بتایا، کیسے خلق ہوئی. علی مولا نے ان جانوروں کی خلقت پر خطبہ دیا ہے جن جانوروں کو دیکھنا دوربینوں کے بغیر ممکن نہیں ہے. چیونٹی پر خطبہ، چیونٹی پر خطبہ. بھائی A4 سائز کے اوپر سورہ الحمد خطاطی کر کے لکھنا، خوبصورتی سے سورہ الحمد کو لکھ دینا A4 سائز کے صفحے پر، یہ بھی خطاطوں کا ہنر ہوگا. مگر چاول کے دانے پہ لکھنا کتنا بڑا ہنر ہے. آسمانوں کے بارے میں بات کرنا علی کا ہنر ہے، مگر چیونٹی پر بات کرنا تو مخصوص ہے علی کی ذات کے ساتھ. جی انتہائی ظریف موضوعات کے اوپر علی مولا بات کر رہے ہیں. بیٹھے ہوئے ہیں سرکار، اپنی جوتی کو ٹانکا لگا رہے ہیں. چند صحابہ کرام برابر سے گزرے یہ کہتے ہوئے کہ خطابت کرنا، نثر میں بولنا. اچھا، نظم میں بولنا تو ان کی تہذیب کا حصہ تھا، نثر بولنا نہیں آتی تھی انہیں. یعنی شعر میں باتیں تو کرتے تھے مگر جملے نہیں بنتے تھے ان سے. نظم کہنا ان کے لیے زیادہ آسان تھا، نظم میں گفتگو اور مکالمہ زیادہ آسان تھا بنسبت نثر میں بات کرنے کے، جو میں ابھی بات کر رہا ہوں.
اس کے موجد علی ہیں. مولا علی نے نثر میں بولنے کا ڈھنگ عطا کیا ہے، یعنی عربوں کو سکھایا ہے کہ بولا کیسے جاتا ہے. قرآن تو نظم اور نثر سے بالا تر ہے نا، لہٰذا کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ مولانا کیا بات کرتے ہیں، قرآن ہے اس سے پہلے، مولا علی سے پہلے تو قرآن ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ تو قرآن تو نظم اور نثر سے بالا تر ہے، نہ نظم ہے نہ نثر ہے، تبھی تو معجزہ ہے. بھئی تھوڑی گردن ہلا دو جی. کلام دو ہی ہوتے ہیں، یا نظم ہے یا نثر ہے. ارتضیٰ بھائی پڑھ رہے تھے نظم، میں بول رہا ہوں یہ نثر. تیسرا تو کلام ہی نہیں ہوتا کوئی. کلام ہوتے ہی دو قسموں کے ہیں، نظم یا نثر. قرآن نہ نظم ہے نہ نثر، تبھی تو معجزہ ہے کہ نثر کی تمام شرائط اور الجھنوں سے بالا تر، نظم کے تمام تقاضوں سے بالا تر، نہ نظم ہے نہ نثر ہے، قرآن ہے. یہ تبھی تو معجزہ ہے. لہٰذا قرآن کا جواب نہیں آئے گا. مجھے پتا ہے کہ یہ سوال ذہن میں آ سکتا تھا کہ نثر بولنے کا سلیقہ علی مولا نے سکھایا ہے جی. تو بیٹھے ہوئے حضرت برابر سے صحابہ کرام گزرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بولنا، نثر میں بولنا کتنا مشکل کام ہے. اور اگر کوئی بولے اور ایسا بولے کہ پورے خطاب کے اندر کوئی لفظ بھی الف والا استعمال نہ ہو، بغیر الف کے الفاظ کا مجموعہ ایک خطاب کی صورت میں فی البدی بولتا چلا جائے، اور کوئی لفظ بھی ایسا نہ لائے جس میں الف آ رہا ہو. مولا نے انہیں دیکھا اور مسکرا کے فرمایا یہ علی کے لیے آسان ہے. اور مولا نے بغیر الف کا خطبہ دیا جس میں 1000 کچھ الفاظ ہیں. فی البدی مولا مولا، اور موضوع بھی مشکل، توحید کا موضوع. اللہ کے بارے میں علی بول رہے ہیں، مگر ایسا بول رہے ہیں کہ اس میں ان کی خواہش تھی کہ الف کے بغیر الفاظ ہوں، بغیر الف کا خطبہ. ایسے ہی حضرت ایک دن اپنی ابا کو رفو کر رہے تھے، تو کچھ صحابہ اکرام قریب سے گزرے اور کہا کہ بولنا، وہ بھی نثر میں بولنا بہت مشکل ہے. اور اگر کوئی بولے اور ایسا بولے کہ اس کے الفاظ میں نقطے والا کوئی لفظ نہ ہو، کوئی حرف نہ ہو، کوئی ایسا حرف نہ ہو جس میں نقطہ آتا ہے. مولا پھر مسکرائے. مولا نے فرمایا یہ علی کے آسان ہے، علی کے لیے آسان ہے. اور آپ نے 900 کچھ الفاظ پر مشتمل خطبہ دیا جس کے اندر ایک لفظ بھی نقطے والا نہیں ہے جی. غیر نقط خطبہ مولا علی کا جی. علی مولا کے لیے ابھی تو بات ہی نہیں ہوئی، ابھی علی مولا کے فضائل ہی بیان نہیں ہوئے، ابھی تو فضائل ہی بیان نہیں ہوئے. اور مجھے تعجب ہے، مجھے افسوس بھی ہے، مجھے گلہ و شکوہ بھی ہے اپنے قبیلے کے بعض دوستوں سے کہ پورا عشرہ گزر جاتا ہے، خاص طور پہ عشرہ اولا، اور پورے عشرے میں 10 مجلسوں میں 10 باتیں مولا علی کی نہیں ہوتی. ساری نصیحتیں، ساری تبلیغات، سارے نصایا، ساری وصیتیں، ساری اصلاحی اور تربیتی گفتگو ہماری ضرورت ہے، ہونی چاہیے. ابھی میری اس گفتگو میں آپ بعد میں ویڈیو لے لیجئے گا، کوئی 15 باتیں تو میں نصیحتوں کی کر چکا ہوں. تو یہ کون کہہ رہا ہے کہ نصیحت نہیں ہونی چاہیے؟ نصیحت کے بغیر، واعظ کے بغیر، ہدایت کے بغیر تو مجلس کیسے مکمل ہوگی؟ ائمہ کی خواہش ہے، ائمہ کی آرزو ہے کہ معاشرہ اصلاح پائے. انہوں نے جانیں دے دی اصلاح کی خاطر، لیکن پورے 1 گھنٹے کی گفتگو، 1.5 گھنٹے کی گفتگو میں 2 فضیلت کی باتیں بھی مولا علی کی نہ ہوں، پورے 10 دن میں 10 باتیں نہ ہوں، تو کیا لے گا یہ بچہ؟ وہ ہدف جو نبی نے دیا، وہ مقصد جو اہل بیت نے دیا، وہ جو ہمیں ہدف اللہ نے دیا، اسے کب کون پورا کرے گا؟ تو میرے قبیلے کے لوگوں صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. آپ سے گزارش کروں گا، ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، میں عزادار خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، ماتمی گھرانے سے میرا واسطہ ہے جی. ذاکروں کی اولاد ہوں، خاندانی عزادار گھرانے سے جو خاص طور پر ہندوستان میں ہمارے علاقے سے اور سندھ میں ہمارے علاقے سے آشنا ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیں گے جی. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم نے تو یہ مزاج دیکھا ہے کہ اگر میں خطیب 1 گھنٹے کی گفتگو میں ایک فضیلت کی بات بھی کیے بغیر ممبر سے اتر رہا ہوں تو مجمع میں موجود بزرگ روک لیتے تھے. مولانا آپ نے 1 گھنٹے گفتگو کی، مولا علی کی بات نہیں کی. دشمن چھپا رہا ہے حسد میں، اپنے چھپا رہے ہیں خوف میں. کبھی خوف ہے دشمن کا تو کبھی خوف ہے اپنے درمیان بیٹھے ہوئے کچھ خود ساختہ مفکروں کا. تھک گئے آپ میری باتوں سے؟ نہیں، خود ساختہ مفکروں سے بھی مت ڈرو. عباس زیدی صاحب یاد ہوں گے نجمی بھائی آپ کو، شاعر اہل بیت عباس زیدی صاحب. ان کے بڑا اچھا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، جس کی جو چیز ہو اسی کے نام سے بیان کریں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. وہ فرمانے لگے 2 چیزوں نے تباہی پھیلائی ہے، 2 چیزوں نے
تباہی پھیلائی ہے. ایک سیلف میڈیسن نے اور ایک سیلف اسٹڈی نے, بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے علاج نے اور بغیر استاد کے کتاب خوانی نے. کتابیں پڑھ رہے ہیں صاحب بغیر استاد, کسی سے پوچھنے ہم نے فلاں کتاب میں پڑھا ہے, ہم نے اصول کافی پڑھی ہے بھائی, ہم نے ملا یاز الفقی بھی پڑھ لی, تہذیب بھی پڑھ لی, ہم نے یہ حدیث ہم نے دیکھ لی ہے, آپ کون ہوتے ہیں, ہم نے پڑھ لیا. کوئی استاد تھا تمہارا؟ کل کو بے استادہ گالی تھا اور آج بے استادہ اعزاز ہے. نہیں, ہمارا کوئی استاد نہیں ہے. یہ تم تعریف کر رہے ہو اپنی. جب کسی سے بھونڈا کوئی کام دیکھیں تو اس سے کوئی پلٹ کے اگر بزرگ پوچھ لے تمہارا استاد کون ہے, تو کہتا ہے ہمارا کوئی استاد نہیں ہے. تو یہ تو تم اپنی مذمت کروا رہے ہو. جس کا کوئی استاد ہی نہیں ہے, جو کسی سے رہنا. تھوڑا سا مجھے اجازت دیجئے کہ کیوں ہر مجلس کا عنوان علی مولا کی ذات؟ اس لیے کہ جتنا ذکر ہوگا اتنا شوق بڑھے گا, اور جتنا شوق بڑھے گا اتنا وصل بڑھے گا. تھوڑی توجہ دیجئے گا, یہ اصطلاحیں تھوڑی سی عاشقانہ ہیں. جتنا ذکر بڑھے گا اتنا شوق بڑھے گا. 6 دفعہ اگر آپ کے سامنے فلاں بریانی کا کوئی تذکرہ کر دے تو دل کرتا ہے نا کہ کھاتے ہیں چل کے. فلاں کباب چی کے کباب کا کوئی تذکرہ کر دے تو دل کرتا ہے نا کہ وہ کباب, اب چلو بھائی اتنی تعریفیں سن لی. تو ذکر شوق کی طرف لے کے جاتا ہے. جتنا ذکر بڑھتا ہے اتنا شوق بڑھتا ہے.